हुजूर दिल से शुक्रगुजार हूँ जिसने आज मुझे आप सब के दरमियान कलाम की खिदमत करने का फजल बख्शा है। इसके साथ साथ मैं उन तमाम दोस्तों और बुज़ुर्गों का, नज़ीर साहब का, भाई ऋषि का और उनके तमाम दीगर फैमिली मेम्बर्स का, जिनकी तवस्सुत से आज ये मुमकिन हुआ कि आज की शाम हम सब खुदा के हुज़ूर झुक सकें। सो मैं इनके लिए भी खुदा के हुज़ूर बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज जो दो इक़्तिबास हमारे सामने पड़े गए हैं, इसमें से हम दो ऐसी अहम तरीन बातों पर गौर करेंगे जिससे हम जान सकेंगे कि इन हवालों को हमारे सामने तहरीर करने का मकसद क्या था। बाइबल मुकद्दस की हर एक नुक्ते, हर एक लफ्ज के अंदर बरकत पाई जाती है, लेकिन जब भी बुजुर्ग मुकद्दस यूहन्ना रसूल के मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा उसके तीसरे बाब की 16वीं आयत में पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बाइबल का दिल, बल्कि पूरे बाइबल की तालीम का निचोड़ है। और वो निचोड़ क्या है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान बसते हैं और इस दुनिया के अंदर हमें मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ खुदा और मुख्तलिफ ऐसे वसाइल नजर आते हैं जिनको लोग इस्तेमाल करके निजात और हमेशा की जिंदगी के मुतलाशी हैं। निजात हासिल करने के लिए कुछ लोग अपने आप को जख्मी करते, खून बहाते हैं और उनको लगता है कि शायद खून बहाने से उनको निजात मिलेगी। कुछ लोग कब्रों के ऊपर जाकर दूर का सफर करके और उन कब्रों के आगे सजदा रेज होते हैं। कुछ लोग शाम को दिए जलाकर निजात हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने निजात हासिल करने के लिए समुद्रों में, दरियाओं में और जंगलों के अंदर चिल्ले काटे। लेकिन याद रखें कि दुनिया में एक ऐसी हस्ती है जिसका यह दावा है कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता और उसके मुंह के अल्फाज में ये कुदरत है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़। और वो कौन है? आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह। आज दावेदार दुनिया में बहुत हैं, निजात के भी और इस बात के कि अगर आप हमारी अकीदे को फॉलो करें, आप हमारी रस्मात को, हमारे रस्तों के ऊपर चले तो आपको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। मुझे एक दिन एक शख्स ने कहा, आप दिखते हमारी तरह, आप कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? मैंने कहा इससे क्या होगा? उसने कहा आपको जन्नत मिलेगी। मैंने कहा आप तो शाम हर रोज 5 दफा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं, तू हमें रास्ता दिखा। मैंने कहा आज भी आप रास्ते ढूंढते हैं लेकिन मेरा यीशु कहता है राह, हक और जिंदगी। मुझे किसी रास्ते पर, मुझे किसी कब्र पर या मुझे किसी जंगल में, दरिया में, समंदर में जाने की जरूरत नहीं। मैं जब भी अपने जिंदा खुदा को पुकारता हूं वो मेरे पास मौजूद है। हमने आज जो खुरूज की किताब के हवाले को पढ़ा है, जिस तरह कौम बनी इसराइल जो मिस्र की गुलामी में थे
ان کی غلامی میں سے آزادی کے لیے کیا کیا گیا تھا؟ برے کا خون چوکھٹوں پر، دروازوں پر لگایا گیا، اور جب موت کا فرشتہ آیا تو جس چوکھٹ کے اوپر، جس گھر کے اوپر خون لگا ہوا تھا وہ ان کو چھوڑتا گیا، لیکن جن گھروں پر یہ خون نہیں تھا ان سب گھروں کے پلوٹھے ہلاک ہو گئے۔ اور اس طرح فلسطینیوں اور پھر فرعون نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے نکلنے کے لیے اجازت دے دی۔ یہاں پر ان کی آزادی کے لیے ایک جانور کا خون استعمال ہوا، لیکن جو یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ اسی طرح گناہ کی غلامی میں سے نکل آتا جس طرح یہ مصر کی غلامی میں سے نکلے تھے۔ بزرگ موسیٰ ایک بڑے زوراور لیڈر تھے، اور وہ بڑے زور کے ساتھ قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں سے نکال لائے، لیکن وہ مصر کو قوم بنی اسرائیل سے نہ نکال سکے۔ آج بھی یہاں بہت سے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ آج بھی مصر کو اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو ہر منگل بدھ یا جمعرات کو انہوں نے گھروں میں کہیں نہ کہیں دیے جلانے ہوتے ہیں، آج بھی کہیں نہ کہیں درباروں اور درگاہوں پر جاتے اور وہ وہاں پر حلوے اور چڑھاوے اور پتہ نہیں الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ گناہ کی غلامی میں سے تو نکل آئے، لیکن گناہ آج بھی ان کے اندر موجود ہے۔ جس طرح مصر کی غلامی کے لیے برے کا خون استعمال ہوا، اسی طرح آپ کو اور مجھے نجات دینے کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کے خون کو پسند کیا۔ لیکن اگر آپ گلتیوں میں 5ویں باب کی اس کی پہلی آیت پڑھیں تو لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ آزادی ایک ایسی نعمت جس کے لیے آج اگر آپ عراق، اگر آپ شام یا سیریا کے اندر جا کر لوگوں کو دیکھیں، جہاں نہ ان کا ایمان محفوظ ہے، جہاں پر نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں، جہاں پر نہ ان کی جان و زندگیاں محفوظ ہیں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک آزاد مملکت میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اس ملک کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں۔ لیکن آج اس آزادی کو اگر ہم روحانی اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا آج بھی ہم مسیح میں آزاد ہیں یا نہیں؟ کیونکہ صرف کراس پہننے سے ہم مسیحی نہیں بنتے، ہر روز اپنی کراس اٹھانے سے ہم مسیحی بنتے ہیں۔ جب امریکہ اور جرمنی کے اندر لڑائی ہوئی تو بہت سارے لوگ مارے گئے، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی لوگ ہلاک ہو گئے، اور فرانس کے اندر ایک کیمپ لگایا گیا۔ یہ کیمپ ان بچوں کے لیے تھا جن کے ماں باپ مر چکے تھے۔ جب کہیں جنگ ہوتی ہے تو وہ بہت برے نتائج ہوتے ہیں اس کے۔ اگر آپ کسی بزرگ سے 65 یا 72 کی جنگ کے بارے میں پوچھیں تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، خاص کر جو سیالکوٹ اور پنجاب کے اس طرح کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ ایک شخص جو کافی عمر رسیدہ تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اور وہ اس بیٹی کا ہاتھ تھامے ہوئے اس کیمپ میں گیا، اور اس نے اس کیمپ کی انتظامیہ سے گزارش کی کہ جنگ کی وجہ سے حالات بہت خراب ہیں، کہیں روزگار نہیں، کمائی کا کوئی وسیلہ نہیں، اور میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں محنت کر کے اس بچی کی پرورش کر سکوں، تو آپ مہربانی کر کے اس بچی کو یتیم بچوں کے کیمپ میں رکھ لیں۔ انہوں نے کہا سوری، آپ پہلے ہمیں یہ بتائیں آپ کا اس بیٹی کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس کا باپ ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ان بچوں کو رکھتے ہیں جن کے ماں اور باپ دونوں اس دنیا میں نہیں ہوتے۔ وہ بندہ بڑا افسردہ ہوا، اس نے اپنی بیٹی کو اسی کیمپ کے دروازے پر چھوڑا اور اس کو کہا میں آتا ہوں، اور وہ گھر گیا، اور گھر جا کر اس نے اپنے آپ کو پھانسی دی۔
کس لیے؟ تاکہ اس کی بیٹی اس کیمپ کے اندر ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ ٹھیک اسی طرح آپ کے اور میرے مسیح نے ہمیں ان لعنتوں سے، ان قدورتوں سے اور اس تمام گناہ کی غلامی میں سے آزاد کرنے کے لیے صلیب پر اپنی باہیں پھیلائی۔ لکھا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے، یہ شفا صرف گٹے دی درد، پنی دی درد، ایہی درد نہیں ہوندی، یہ اسی کو شفا نہیں کہتے۔ ہر وہ شخص جو گناہ سے آزاد ہو جاتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے۔ آج تو دنیا نے شفا کا کانسیپٹ ہی بدل دیا ہے۔ آج تو لوگ گواہی کا کانسیپٹ ہی بول چکے ہیں۔ میں مختلف میڈیا پر دیکھتا ہوں، میرا بھائی شراب بیچ رہا تھا، وہ پکڑا گیا، میں دعا کی تھی، وہ چھوٹ گیا، ہاللیلویا، میری گواہی ہے۔ یہ گواہی نہیں ہے۔ گواہی یہ ہے کہ لوگ جانے کہ واقعی آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ گواہی یہ ہے کہ لوگ جانے کہ واقعی آپ جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کبھی آپ خداوند یسوع مسیح کے اس صلیب کے رستے کے اوپر غور کریں تو آپ جانیں گے کہ کس قدر آپ کا اور میرا مسیحا اس اذیت میں سے گزرا۔ جس گھوڑے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو مارا گیا تھا وہ 3 شاخی ایک گھوڑا تھا، اور ہر شاخ کے منہ کے اوپر لوہے کا اتنا بڑا ایک دھات لگی ہوتی تھی۔ جب ایک انسان کے اوپر اس گھوڑے کو مارا جاتا تو وہ ایک وار سے 3 جگہوں پر جسم کو پھاڑ دیتا تھا، اور جب جسم خداوند یسوع مسیح کے جسم مبارک پر وار کیے جاتے تو وہ 3 جگہوں پر اس کو پھاڑ دیتے تھے۔ ایک کم 40 کوڑے، یعنی اگر اس کو 3 سے ضرب دے تو 117 کوڑے آپ کے اور میرے مسیح نے صلیب پر جانے سے پہلے کھائے، کیونکہ صلیب پر موت مسیح کی نہیں تھی، یہ موت کی تھی، یہ موت گناہ کی تھی، یہ موت اس غلامی کی تھی جس کے لیے وہ آیا تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح صلیب تک پہنچے۔ پھر جو کانٹے خداوند یسوع مسیح کے سر پر اس تاج کی صورت میں رکھے گئے، اگر آپ آج بھی فلسطین جا کر دیکھیں، ان کانٹوں کا سائز تقریباً 2.5 سے 3 انچ کا ہوتا ہے، 1.5 سے 2.5 انچ کا، اور کہا جاتا ہے اگر ایک انسان کو 5 یا 6 کانٹے ایک جگہ پر یا ایک ہی وقت ایک جسم میں اس کو چبھو دیا جائے تو ان میں اتنا زہر ہوتا ہے کہ انسان اس زہر سے اسی وقت مر جاتا ہے۔ سوچے کس قدر اس کرب اور ضرب میں سے، اس تکلیف میں سے آپ کا اور میرا مسیحا گزرا۔ اگر مزید اس پر بات کی جائے، میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرنا، کیونکہ وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے آج تک گڈ فرائیڈے کو صرف کالے کپڑے پہننا سمجھا ہوگا، آج تک ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم پاک شراکت میں کیوں شامل ہوتے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو چرچ نہیں آتے۔ یہ پاک عشاء کی اگر عبادت کے اوپر غور کیا جائے تو اس نے کہا یہ میرا بدن ہے، اور اس بدن کو آپ کے لیے دینے کی خاطر اسے توڑا گیا، اسے مارا گیا، اسے کوٹا گیا، اس کی تذلیل کی گئی، اس کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا گیا، بلکہ اس کے اوپر تھوکا گیا۔ یسوع نے کہا زندگی کی روٹی، اور روٹی کیسے بنتی ہے؟ پہنا بیٹھ گئے، روٹی کس طرح بنانے ہو جی؟ نہیں، روٹی سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ آٹے کو گوندنا پڑتا ہے۔ سسا کے لیے نہیں کہ یہ ذرا زور دا مکہ ماری، تھاپی ذرا چنگی جی لائی، پھر روٹی صحیح پک گئی۔ بڑا بھید ہے۔
اس نے جب کہا میں زندگی کی روٹی ہوں تو اس کو روٹی بننے سے پہلے اس آٹے کی طرح تھپڑ مارے گئے، اسے کوٹا گیا، اسے کچلا گیا، تو بھی وہ بے زبان رہا۔ آج مسیحی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو آزاد کہتے ہیں، شاہی کائنوں کا فرقہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن آج تک ہم صلیب کے پیغام کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ آج تک ہم صلیب کے اس نجات کے پیغام کو سمجھ نہیں پائے۔ مجھے ایک دن ایک پڑوسی بھائی کہتا ہے آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، لیکن صرف ایک ہی فرق ہے، اور وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں عیسیٰ مسیح کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا۔ میں نے کہا میرے بھائی اگر صلیب کا پیغام بائبل سے نکال دیا جائے تو بائبل ہمارے لیے بے مقصد ہے۔ یسوع اس دنیا میں آئے پرسیکیوشن کے لیے تھے، یسوع اس دنیا میں آئے پرسیکیوٹ ہونے کے لیے تھے، لیکن آج کے مسیحی پرسیکیوشن کے اوپر، اذیت کے اوپر، تکلیف کے اوپر، مصیبت کے اوپر، اثار رسائی کے اوپر کلام سننا ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو ایسے خادم اچھے لگتے ہیں جو آئیں، دو چار لطیفے سنائیں اور آپ کو بتائیں آپ شفاؤں والے ہیں، آپ معجزوں والے ہیں۔ آج ہمیں شفا نہیں، ہمیں شافی کی ضرورت ہے۔ کتنے ہیں آپ میں سے جو روزانہ خدا سے برکت مانگتے ہیں؟